अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहात बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला आबाद होने लगी है। शब अव्वल मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी ये कमरी इब्तदा होने लगा है। 19 जुलाई 2023 ईस्वी हम अपने प्रोग्राम ये करबला है कि 1226वीं किस्त आपकी खिदमत में पेश करने लगे हैं। बुध का दिन 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम का दिन, इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम और इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम इन 4 आइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज हमारे साथ जिस तरीके से आप जानते हैं मुहर्रमुल हराम आ रहा है, तो मर्ज़ जहान जनाब आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब ने बयान तुल्लाब और मुबल्लिगीन के दरमियान इरशाद फरमाया। यकीनन उलमा का शेवा रहा कि तालीम व तरबियत और नसीहत हमेशा अपने साथ रखी। इसी उन्वान से अपने शागिर्दों, उलमा और तुल्लाब को भी नसीहत फरमाया करते हैं। मुहर्रमुल हराम से मुताल्लिका ये पैगाम जो आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब ने मुबल्लिगीन के दरमियान पेश किया, इसकी तहलील करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना जनाब गुलाम मुस्तफ़ा अंसारी साहब मुल्तान से। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अली मदद। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। करबला मौला शब अव्वल मुहर्रमुल हराम यकीनन दिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ इसी तरीके से माइल है जिस तरीके से माइल होने का हक है, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें हक और हक गोयान के साथ रखा। आज की शब जिस तरीके से आपको मालूम है कि आप आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी साहब के उस बयान जो कि उन्होंने मुबल्लिगीन के दरमियान इरशाद फरमाया, उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू के लिए आपको दावत देने का शरफ़ हासिल किया है। और चाहूँगा कि आप जनाब मर्ज़ तशय्युअ जहान जनाब आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक हुसैनी शिराज़ी के इस बयान से क्या इस्तिफ़ादा फरमाते हैं जो कि बयान करना चाहिए तालिब इल्मों के दरमियान। बिस्मिल्लाह फरमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुद दाइमतु अला आदाहिम मगासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअदु रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मैं इमाम हुसैन टेलीविज़न का और आप तमाम बुजुर्गान का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे हक़ीर को एक मरतबा फिर ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं आज शब यकम मुहर्रमुल हराम, जैसा कि हमारे लिए हुक्म है कि दुनिया के जिस कोने में है हमें करबला की तरफ रुख करके, जन्नतुल बक़ी की तरफ रुख करके हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके फ़र्ज़ंदान का, उनकी औलाद के बेगुनाह कत्ल का पुरसा देना चाहिए। तो मेरे लिए एज़ाज़ है कि मैं इस वक्त करबला टीवी के ज़रिए करबला की सरज़मीन से अपनी गुज़ारिशात का इज़हार कर रहा हूँ। सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खुसूसियात जो आयतुल्लाह उज़्मा सैयद सादिक शिराज़ी हफ़ज़हुल्लाह ने बयान फरमाई, क्या खूब मकाम है मेरे मौला का, क्या दर्जा दिया है अल्लाह और उसके रसूल ने हज़रत सैयद शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। क्या मंज़र को मेरे सामने इस वक्त करबला के नमाजी भी मौजूद हैं और मुझे वो मंज़र याद आ रहा है कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए
اور سید الانبیاء نے دیکھا کہ بچے کا پاؤں صفوں سے الجھ رہا ہے اللہ اکبر. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برداشت نہ ہوا. حالانکہ آپ جبریل کو حکم فرما سکتے تھے، صحابہ کرام کو حکم فرما سکتے تھے، لیکن نہیں، اپنی جمعہ کے خطبے کو چھوڑ دیا اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، سینے سے لگایا، منہ کو چوما، زانوں پہ بٹھایا اور کسی نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ کا بچہ اوپر کیوں دیکھ رہا ہے، آپ تو اسے پیار فرما رہے ہیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان الحسین یلاحظ اللہ، کہ میرا بیٹا ایسے میں نہیں دیکھ رہا بلکہ میرا حسین لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ. اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا والو ھذا حسین ابنی، یہ حسین میرا وہ فرزند ہے جس سے اللہ نے اس کی جان خریدی ہے. اللہ اللہ. اور حسین کی جان کی قیمت اللہ نے 3 چیزیں مقرر کی ہیں. اللہ اکبر. الشفاء فی تربتہ، اللہ. اللہ نے حسین کی تربت کو وہ معیار اور مقام دیا ہے کہ جس میں کائنات کی شفا ہے. سبحان اللہ. کسی خاص جنس، کسی خاص طبقے، کسی خاص ہستی کا تعین نہیں فرمایا، مطلقاً فرمایا. بے شک. سید بزرگوار، میں اپنے سننے والوں سے دست بستہ سوال کرتا ہوں کہ کیا کربلا کی جو حدود ہے 12 میل مربع، کیا امام حسین علیہ السلام اس میں پیدل چلے ہیں؟ سبحان. نہیں، تھوڑی جگہ پر پیدل، ورنہ اپنی سواری پر. سبحان اللہ. تو کیا شان ہے اس مرکب کا جس پر حسین ابن علی علیہ السلام سوار ہوئے، سبحان اللہ. کہ چاہے اس کے جس زمین پہ اس کے قدم بھی لگے اللہ نے اسے بھی شفا قرار کے دے دیا ہے. کیونکہ الشفاء فی تربتہ ہی، پوری کربلا کو شفا قرار دیا گیا ہے. یعنی وہ جگہ نہیں جہاں امام حسین علیہ السلام چلتے رہے، جہاں میرے مولا اپنے بھائیوں، اپنے بچوں، اپنے بھتیجوں، اپنے نادانوں اور اپنے مہمانوں کے لاشیں اٹھا کر آتے رہے، وہ جگہ نہیں. اللہ اللہ. پوری کربلا کو شفا قرار دیا. بل امامت فی ذریتہ، اور دوسری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میرے حسین بیٹے کی جان کی دوسری قیمت یہ ہے کہ اللہ نے اس کی ذریت میں امامت کو رکھا ہے. اللہ. حالانکہ امام حسن مجتبی علیہ السلام اس ذات اقدس ہیں کہ جن کے بارے میں سید الشہداء نے جب بھی اپنے بھائی کے ذات اقدس سے منسوب کوئی گفتگو حوالہ دیا تو یہ فرمایا قال سیدی. سبحان اللہ. کبھی نہیں کہا میرے بھائی نے کہا، واہ واہ. میرے مولا نے یہ کہا تھا، واہ. میرے آقا سردار نے یہ کہا تھا. سبحان اللہ. حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام کے بھی امام ہیں، بے شک. لیکن وہ عزت، وہ رتبہ، وہ معیار، وہ مقام جو اللہ نے ذات حسین کو دیا ہے سبحان اللہ. کہ فرمایا امامت ذریت حسین میں رہے گی علیہ السلام. اور تیسرا فرمایا بل اجابت تحت قبتہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس بارے میں بزرگ علماء، میں نے آیت اللہ میلانی، فاضل میلانی کا ایک جملہ پڑھا تو عجیب دل میں صورت پیدا ہوئی. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا سمجھتی ہے کہ بل اجابت تحت قبتہ ہی سے مراد یہی لیا جائے گا کہ جو کربلا میں قبہ روضہ اقدس میں کے نیچے بیٹھ کے دعا مانگے گا اس کی دعا قبول. فرمایا نہیں، یہ تو کرم حسین پھر محدود ہو گیا، بلکہ جس بندے نے اپنے آپ کو قبہ امامت میں داخل کر دیا، جس نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے امامت کے سائے میں وارد کر دیا اور امام حسین علیہ السلام کو اپنا امام برحق مانتے ہوئے اس ذات اقدس سے اپنے لیے شفاعت طلب کی، اس ذات اقدس کے ذریعے سے، اس ذات سے بلکہ اپنے لیے جو طلب کیا اس کی دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. اور میں حسین ابن علی علیہ السلام کے لیے
دعا کی قبولیت کے لیے کیسے مشوش ہو سکتا ہوں، سوچ سکتا ہوں کہ جس کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اس انداز میں فرمایا کہ ہم تو ہم ہیں، من ارتبت دابۃ وهو منسوب الینا ادر اللہ علیہ الرزق ویکون عونا لقضاء حوائجہ، کہ یہ تو ہم ہیں، اگر کوئی ہماری ذات سے منسوب کوئی جانور بھی پال دے گا اور اس کی ہم سے نسبت کر دے گا، ادر اللہ علیہ الرزق، تو ایسے شخص پر خدا رزق کی بارش برسائے گا، واہ واہ ویکون عونا لقضاء حوائجہ، اور اس کی حاجات خدا اسی ہماری منسوب شدہ سواری کے ذریعے سے اس کی حاجات کو قبول کرے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خصوصیات ذات گرامی سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو حاصل ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اور ایک جملہ ایک بزرگان مدین کی زبانی میں نے سنا تھا، وہ فرماتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں دنیا میں دی ہیں، ایک قیمت حسین کی جان کی اللہ آخرت میں دے گا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وہ آخرت میں قیمت کیا ہوگی؟ فرمایا اذا کان یوم القیامہ یوضع للجبار قرسی الحکم، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے فتتلقاہم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، کہ فرشتے جا کر دہلیز حسین پر دستک دے کے کہیں گے اے حسین ابن علی تشریف لائے، ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج وہ دن آ گیا جس دن کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کی طرف ہمارے بزرگ علماء نے بڑی وضاحت کی ہے کہ شفاعت حسینیہ اتنی وسیع ہے، شفاعت حسینیہ کا اتنا دائرہ کھلا ہے کہ ائمہ معصومین 13 معصومین علیہ السلام کی شفاعت الگ ہوگی، سبحان اللہ۔ اور غریب کربلا کی شفاعت الگ ہوگی۔ واہ واہ واہ۔ 1000 صفیں ہوگی قیامت کے دن، 9999 صفوں کی شفاعت اکیلا حسین کرے گا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور ایک صف کی شفاعت 13 معصوم کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں آج کے دن میرے سامنے مولا کا روزہ موجود ہے، ذری مجھے نظر آ رہی ہے، اللہ اللہ۔ ہمیں امام حسین کی بارگاہ میں اپنی شفاعت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بارگاہ حسینیہ میں ہمیں استدعا کی ضرورت ہے کہ میرے مولا آپ کے ایام شروع ہو چکے ہیں، آپ کی عزاداری کی ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، اللہ اللہ۔ ہمارے وجود میں، ہمارے قلب میں، ہمارے احساسات میں وہ طاقت و قوت نہیں ہے اللہ کہ جس انداز سے ہم آپ کا پرسہ آپ کی مادر گرامی کی بارگاہ میں ہمیں پیش کر پائیں۔ اللہ اکبر، بے شک۔ ہاں ایک احسان ضرور ہے ہم پہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا، کہ ان کے لطف خاص سے، آل محمد کے لطف خاص سے اللہ اکبر۔ اللہ نے ہم گناہگاروں کو زندگی میں ایک مرتبہ پھر صف عزائے حسینی پر اکٹھا ہونے کا موقع دے دیا ہے۔ بے شک، بے شک۔ میں آج اس پیغام سے کی وساطت سے اپنے اہل منبر، اپنے مومنین، اپنے ماتمی عزاداران کی خدمت میں دست بستہ التماس کرتا ہوں کہ کربلا صرف کربلا نہیں، اگر آپ کربلا کو غور سے دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی بہت بڑی قربانی ہے، لیکن اس کے بعد ملکہ شام، ملکہ عالیہ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، اور مستورات بنو ہاشم کی قربانیاں وہ کربلا سے بھی بڑی ہیں۔ بے شک۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب عاشور سید الشہداء اپنی بہن حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ سے روز عاشور کے آنے والے واقعات بیان فرما رہے تھے کہ بہنا کل میں نہیں رہوں گا، اللہ عباس بھی نہیں رہے گا، علی اکبر بھی نہیں رہے گا، اور میں محمد بھی نہیں رہیں گے۔ تو میری شہزادی نے غور سے دیکھا بھیا کی طرف، دونوں باہیں گلے میں ڈالی
اور فرمایا حسین میری طرف دیکھیے، آپ مجھے یہ سب کچھ اس لیے سنا رہے ہیں کہ مجھ سے اس بات کی تسلی چاہتے ہیں کہ میں کل صبر کروں؟ اللہ اللہ ہاں بہنا، چاہتا یہی ہوں کہ آپ میرے بات صبر کریں۔ کیا جملہ ہے میری سیدہ کا! فرمایا حسین میری طرف دیکھو، سأصبر حتی یعجز الصبر عن صبری۔ اللہ حسین میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں اتنا صبر کروں گی، اللہ اللہ اتنا صبر کروں گی کہ صبر بھی زینب کے صبر سے عاجز آ جائے گا۔ سید بزرگوار، جب میری شہزادی نے یہ جملہ کہا، ہائے ہائے سید الشہداء نے بہن کی گلے میں بائیں ڈال کے کہا، زینب مجھ سے بھی بڑے صبر کا دعویٰ کر رہی ہو، ہائے ہائے کیا آپ مجھ سے بھی زیادہ صبر کرو گے؟ اللہ اللہ تو میری شہزادی نے کہا، ہاں حسین بھیا میں آپ سے بھی زیادہ صبر کروں گی۔ اللہ حسین مجھ سے زیادہ صبر کیسے کرے؟ بی بی بہنا مجھ سے زیادہ صبر کیسے کرے گی؟ تو کیا میری سیدہ نے ایک لمحے میں اپنے صبر کی داستان سنی۔ فرمایا حسین 28 رجب کو آپ مدینے سے چلے، ہائے ہائے میں بھی تیرے ساتھ۔ انہیں جنگلوں کے سفر کیے، آبادیوں پہ میں بھی نہیں گئی۔ اے حسین تو نے حج نہیں پڑھا؟ پڑھا میں نے بھی نہیں ہے۔ دو کو کربلا میں آئے ہیں، جاگیر کربلا کو آپ نے خریدا ہے، ہائے آدھی قیمت آپ نے دی ہے، آدھی میں نے دی ہے، اللہ اور یہ جاگیر کربلا تو نے جس کے نام لکھی ہے وہ بھی آدھا میرا ہے، ہائے ہائے آدھا آپ کا ہے۔ اللہ اللہ حسین کل قربانی کا دن ہوگا، علی اکبر کی پرچی کا داغ ہائے ہائے آدھا تیرے جگر پر، ہائے ہائے آدھا زینب کے جگر پر، اللہ اللہ عباس کے بازوؤں کا کٹنا، ایک زخم تیرے جگر پر، ہائے ہائے ایک زینب کے جگر پر۔ اللہ اور جیسا تیرا مہمان ویسا میرا مہمان۔ ہائے ہائے یہ کہہ کے میری شہزادی چپ ہو گئی۔ حسین فرماتے ہیں بہنا اس سے آگے نہیں فرمائے گی؟ اللہ فرمایا حسین یہ وہ امتحان تھا جہاں میں تیرے ساتھ تھی، ہائے ہائے اور اس کے بعد امتحان شروع ہونا ہے، اس میں یہ تیری بہن اکیلی ہوگی، اللہ اللہ تیرے بچوں کو بھی میں سنبھالوں گی، ہائے تیرے سجاد کو بھی میں سنبھالوں گی۔ ہائے ہائے سید بزرگوار، اس میں اللہ کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے جن خصوصیات خاص سے حسین ابن علی علیہ السلام کو نوازا ہے، اللہ اللہ اسی طرح ان کی بہن کو بھی، ہمشیرہ گرامی کو بھی خدا نے عجب خصوصیات سے نوازا ہے۔ بے شک تاریخ کربلا کا اگر مطالعہ کیا جائے تو کربلا کے بعد حواس منجمد ہو جاتے ہیں، بے شک آنکھوں میں وہ طاقت نہیں رہتی پڑھنے کی، جگر میں وہ برداشت نہیں رہتی کہ مردوں کا امتحان تو بڑا آسان تھا، ہائے ہائے پردہ داروں کا امتحان بڑا مشکل ہے۔ اللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حسین ابن علی کا لطف خاص ہے۔ خدا آپ کو، آپ کی تمام ٹیم کو، آپ کے تمام دوستوں کو مولا اپنے حفظ و امان نصیب فرمائے، آپ بھی اور آپ نے سلامت ہیں یقیناً ایک بہت بڑا مشن شروع کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا آپ کو اس مشن میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، الہی آمین اور مرجع علی قدر سید بزرگوار، میرا استاد گھرانہ آیت اللہ العظمیٰ سید صادق الشیرازی حفظہ اللہ کی مولا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، الہی آمین اور اسی طرح ہم آپ کے حوالے سے، آپ کی وساطت سے، آپ کی برکت سے ہم ان مقامات مقدسات کی زیارت سے بھی مشرف ہوتے رہے، اور آپ میرے لیے دعا بھی کیجئے گا کہ مولا اب ہماری جو غلطیاں ہیں ان کو معاف کر دیں، اللہ اور اپنی چوکھٹ پر ایک مرتبہ بلا لیں، الہی آمین الہی آمین آپ کہ نے ہم مولا کے پہلی طرف بیٹھ کر اپنے مولا کو ان کے بچوں کا پرسہ دے سکیں۔ الہی آمین الہی اس دعا کے ساتھ کہ اس وقت پاکستان بہت مشکلات کا شکار ہے، بالخصوص پارا چنار کے مومنین انتہائی مشکلات کا شکار ہے، لیکن اس سب مشکلات کے باوجود ایام حسینی عزاداری سید الشہداء کو برپا کرنا
اور اس کو پوری شان و شوقت کے ساتھ انجام دینا، یہ یقیناً لطف خاص ہے سید الشہداء باب الحوائج باب المراد حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کا ہے۔ آپ دعا فرمائیے کہ ملک پاکستان میں عزاداری جہاں جہاں پر صف عذاب بچھی ہے، مولا ان مقامات کی حفاظت فرمائے۔ الہی آمین۔ خطبہ، ذاکر، واعظین، نوحہ خان، مرقوت خان، مولا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ الہی آمین۔ اور جو حق ہے عزاداری کا، جو حق ہے پرسہ دینے کا، مولا ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ آمین۔ جس طرح جناب زہرا کا گھر اجڑا ہے، ہائے 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 ہائے۔ اس انداز سے تو پرسہ کوئی نہیں دے سکتا سوائے جناب زہرا کے۔ اللہ لیکن ہمارے اپنی شہزادی کی بارگاہ میں یہ التماس ہے کہ ہم گناہگار چھوٹے انسان ہیں، ہمارا معمولی سا پرسہ قبول فرمائیے، الہی تاکہ ہماری زندگی کا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے عزاداری سید الشہداء۔ اور میں اپنے خطبہ، ذاکرین، اہل منبر خدمت میں التماس کروں گا کہ ہمیں مقصد حسین علیہ السلام کو اپنی مجالس میں اجاگر کرنا چاہیے، الہی اپنی ملت کو، اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو، سننے والوں کو مقصدیت حسین علیہ السلام سے آگاہ کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی حسین کی مقصدیت میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی نہیں ہے کہ جب یزید خدا اس پہ لعنت کرے، اس نے دربار میں یہ کہا تھا لعبت بنو ہاشم بالملک فلا، تو گویا یہاں پر حسین علیہ السلام کی جو قربانی کا مقصد اپنے نانے کی رسالت، خدا کی توحید اور دین مبین کو بچانا تھا، اور یقیناً آل محمد علیہ السلام نے اس کار کو بخوبی انجام دیا۔ مولا ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مشن جو جاری اور ساری رکھ سکیں۔ الہی آمین۔ بہت پیارے انداز کے اندر آپ نے کافی سارے نکات کو واضح فرمایا، جن میں اہم مطالب پر روشنی ڈالی آپ نے، اور اس کے بعد جو فضائل امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، خصائص الحسینیہ، ان کی بھی ایک اچھے انداز کے اندر آپ نے وضاحت فرمائی، اور بی بی ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہ کی مصیبت کو بھی اجاگر فرمایا۔ ایک نقطہ جو رہ گیا میں چاہوں گا تھوڑا سا اگر اس پر مزید روشنی فرما دیں، جس میں انبیاء علیہم السلام جو کربلا سے گزرے، انہوں نے کربلا کی مصیبت کو کیسے محسوس کیا؟ اگر ممکن ہے تو اس پر بہت شکریہ، بہت شکریہ سید، بہت اہم مسئلہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو بہت سارے جو ہمارا عزاداری کے معاملات میں فسادات برپا کیے جا رہے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا اس سے کربلا میں ورود ہوا، بیان الانوار میں اس کی پوری وضاحت موجود ہے۔ اور آپ جب زمین کربلا پہ اترے تو چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر آئی، اللہ اللہ، جس سے آپ کا پاؤں پھٹ گیا، اللہ اور آسمان کی طرف دیکھ کے کہا پروردگار اب تو مجھ سے کوئی ترک اولا نہیں ہوا، اللہ اللہ، پھر یہ کیا ہے؟ اللہ اللہ، تو آواز قدرت ہے، یا آدم اجریت دمک موافقتا لدم الحسین، ہائے ہائے اس زمین پہ موجود ہے ہائے ہائے، جہاں میرے عاشق حسین کا خون بہے گا۔ اللہ اللہ، اجریت دمک، اللہ اللہ، میں نے خود تیرا خون نکالا ہے، جاری کیا ہے، اللہ اللہ، موافقتا لدم الحسین، ہائے ہائے، ابھی حسین علیہ السلام کو دنیا میں آنے میں صدیوں دیر ہے، بے شک، اور اس سے پہلے 9000 سال پہلے ہائے ہائے، ذات واجب آدم علیہ السلام کا خون نکال کے کہہ رہی ہے اجرہت دمک ہائے۔ موافقتا لدم الحسین۔ ہائے ہائے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی بہار میں یہ بات موجود ہے کہ جب آپ کا سفینہ کربلا پہ پہنچا تو پھنس گیا، ہائے ہائے، آپ اپنے سفینے کو دھکا دینے کے لیے اترے تو کانٹا آپ کے پاؤں میں چپ گیا، خون کا فوارہ جاری۔ ہائے ہائے، یا الہی یہ کیا؟ آواز قدرت ہے، یا نوح اجریت دمک موافقتا لدم الحسین، ہائے ہائے، اے نوح ہم نے تیرا خون خود جاری کیا ہے ہائے ہائے، تاکہ تو بھی حسینی ہو جائے۔ ہائے ہائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ یہاں پر پیشانی کے بل گرے، پیشانی پھٹ گئی، ہائے پروردگار یہ کیا؟ فرمایا اجریت دمک موافقتا لدم الحسین۔ ہائے ہائے، حتیٰ کہ صفین کے موقع پر مولا علی علیہ السلام جب واپس آ رہے ہیں ہائے ہائے، تو
تو اسی سرزمین کربلا پر مولا علی سواری سے گر جاتے ہیں اللہ اللہ اور مولا علی کی نشانی پھٹ جاتی ہے. محاذ یا رب، فرمایا یا امیر المؤمنین اجرے تو دم مقام موافقتن لدم الحسین. یعنی ہم نے بھی آپ کا خون کربلا کی زمین میں اس لیے ملا دیا ہے. سید بزرگ، اب بھی سوال کیا جاتا ہے کہ یہ خون نکالنا کہاں سے جائز ہے؟ یہ خون کا ماتم کہاں سے درست ہے؟ خدا، میں یہاں آیت اللہ محسن حکیم اعلی اللہ مقامہ کو دونوں ہاتھ سے سلام کر کے ان کے ایک جملے کو دہرانا چاہوں گا کہ جب ان سے قمہ زنی کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہیں ایک جملہ کہا، فرمایا ای مسئلہ مربوط بسید الشہداء ومن ازما در شبیر بی ترسم. تو سید بزرگوار، چونکہ آپ کا ایک محدود وقت ہوتا تو میں اس موضوع کو مزید پھیلانے کی کوشش کرتا. تو گویا یہاں پر قمہ زنی، زنجیر زنی، خون نکالنا سید الشہداء کے لیے جواز موجود ہے. خدا نے خود نکالا ہے انبیاء کا خون. اور پھر جب جسٹس نبی کو حسین کی بات بتائی گئی، میں نے جملہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی. ابراہیم علیہ السلام چیخے مار کے روئے. اللہ نے پوچھا ابراہیم کیوں اتنا رو رہا ہے؟ تو کہ پروردگار تو نے جو لفظ حسین کہا ہے، اس حسین میں اتنا اثر ہے، اتنی تاثیر ہے، میرا دل کرتا ہے میں دھاڑے مار کے رہوں. تو عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کوئی آج کی بات نہیں ہے. میں آپ انجام نہیں دے رہے، اللہ نے اسے اپنے انبیاء علیہ السلام سے باقاعدہ انجام دلوایا. اور تاکہ قیامت تک ایک حجت قائم ہو جائے کہ یہ عزاداری کسی عام لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ یہ خواص کا کام ہے اور خدا نے خواص کے ذمہ لگایا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عزاداری کے لیے دن رات آمادہ اور تیار رہنا چاہیے اور ایام عزا میں جی بھر کے عزاداری کرنی چاہیے. اور جان کی پرواہ تو وہ کرے جس کی جان اپنی ہو. جب ہم نے ولایت امیر المؤمنین کا اقرار کر لیا تو پھر جان ہماری نہیں رہی، جان ان کی ہو گئی ہے. اسے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جہاں گھر لٹایا جا سکتا ہے، مال لٹایا جا سکتا ہے، اولاد قربان کی جا سکتی ہے، وہ جان کی قربانی کیا چیز ہوتی ہے. ہمیں اس بارے میں عزاداری سید الشہداء کو زیادہ سے زیادہ ترویج دینی چاہیے اور غیر ضروری معاملات کو زیر بحث لا کر عزاداری کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. اور یہاں پر میں ایک مرتبہ پھر اپنے پاکستان کے اور دنیا بھر کے اور بالخصوص پاکستان کے خطبہ کو جناب زہرا کی بیٹیوں کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ ممبر کو تشیع کے لیے انتشار کا باعث نہ بنائیں، تشیع کو جوڑنے کے لیے استعمال کریں. صدا آباد ہم سب عزادار صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں بہت اچھے انداز میں آیت اللہ العظمیٰ سے مرجع تشیع جہان جناب حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی دامہ ظلہ العالی کے بیان کو آپ نے وضاحت فرمایا. خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور ہمیشہ حق اور حق گوئی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے رکھیں. سدا آباد رہیں اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہیں. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہے تو ہم ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کے سبب سے ہم ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتا. محرم الحرام کی ابتدا ہے اور محرم الحرام ہمیں ہر حرام چیز سے بچنے کا بچاتا ہے اور ہمیں حرمتوں کی طرف، پاکیزگیوں کی طرف، طہارتوں کی طرف لے کر جاتا ہے جن میں ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام سے متوسل ہونا ہے. محرم الحرام کی پہلی شب ہے. آج کی شب کے اندر عزا خانوں میں جائیے گا اور عزاداری منائیے گا اور امام حسین علیہ السلام سے اپنی محبت اور مواسات کو پیش کرنے کی کوشش کیجیے گا. یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ہمارا خراج، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ معصوم علیہ السلام نے یہ دل ہے محبوب کا آمد محرم ہے، بسد خلوص و وفا آمد محرم ہے، چلو کہ شہر رسا میں قدم رکھیں سروت،
بچھائیں فرش عزا آمد محرم ہے۔ آئیے اپنے وقت کے امام جو کہ ہم سے زیادہ ملول ہیں اور ہمارے وارث ہیں، عزا کے وارث ہیں، ان کے ظہور کی دعا کریں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔